बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेस बुक और यूट्यूब। आज 13 तारीख है। बड़े अहम फैसले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान से एक और डील की कोशिश है और खान ने लफ्ज़ रिजेक्टेड इस्तेमाल किया। अमरीकी कांग्रेस, अक़वाम मुत्तहिदा के बाद यूरोपीय यूनियन खान के हक़ में करारदाद की जो तैयारी हैं, गैर मुल्की सफ़ीर शहबाज शरीफ को सख्त वार्निंग दे रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर समेत ताकतवर लोगों के भागने की बात भी हो रही है। और अमरीकी सफ़ीर की जो मुलाकात मोहसिन नकवी से अडयाला जेल में खान से मुलाकात का मामला, खबर मानिका की खुफिया शादी और इद्दत का फ़ैसला भी महफूज हो चुका है। अडयाला जेल का फ़िरौन भी फ़ारिग हो चुका है। एक रिटायर्ड जजेस का जो ट्रिब्यूनल का केस है वो भी 15 जुलाई से शुरू। IMF का स्टाफ लेवल मुआहदा नई तबाही और बर्बादी ला रहा है। और ये अब बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें क्या होने जा रही हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। हसन न्याजी पर बदतरीन तशद्दुद की मामला, लब्बैक पार्टी का लॉन्ग मार्च और उज़मा बुखारी की बड़ी ख़तरनाक जजेस के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, पंजाब हुकूमत के पेड कंटेंट क्रिएटर की मज़ीद माफ़ियों का सिलसिला और नवाज़ शरीफ असम्बलियाँ तोड़ने का मामला। ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। नवाज़ शरीफ साहब क्यों सोच रहे हैं, इसकी मैं तफसील पूरी आपको बताता हूँ। तफसील से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया, उसमें देखें सबसे पहला तो असर ये हुआ कि मातहत अदालतों में जो एडिशनल सेशन जजेस हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, जहाँ से असल बुनियाद रखी जाती है बुराई की, हकीकत देखें तो अब जजेस को वहाँ हौसला मिलने लगा है। अब जैसे सरगोदा में, पिंडी में, लाहौर में जजेस डट कर खड़े हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अब लोअर कोर्ट में भी यही मामला आता है कि अब नाइंसाफ़ी, गैर कानूनी पे फैसले नहीं इंशाल्लाह होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 11 जज इस वक्त इंसाफ और आइन पर खड़े हुए और जितनी लाकानूनीत नाइंसाफ़ी वारदातें हुई वो रुक सकती हैं। और तहरीक इंसाफ जमात के तौर पर जो मंजर-ए-आम पर सामने आई, ये बहुत बड़ा मामला बन चुका है। अब आपको याद होगा, ये दावा करते थे जी हम खान के नाम पर कांटा लगाएंगे, और इमरान खान ने कहा था मैं तुम्हें कांटा मिटा के दिखाऊंगा। तारीख गवाह है कि खान ने कांटा मिटा दिया। तहरीक इंसाफ मौजूद है और बड़ी ताकत से मौजूद है, और यही ताकत इन्हें मजबूर कर रही है कि अडयाला जेल खान के पास बार बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैगामात भिजवाएं। अभी तो देखिए आमिर मीर साहब ने भी इस बात की कन्फर्मेशन दी है और भी खबरें मेरे पास है कि डील की दोबारा कोशिश की जा रही है। इस दफ़ा जो डील की कोशिश की जा रही है, जो मुज़ाकरात के नाम पे, वो अमेरिका को डालना चाह रहे हैं बीच में। मोहसिन नकवी की जो अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात हुई, एक तो देखें कांग्रेस के अरकान 368 की करारदाद है, बड़ा शदीद दबाव है। बाइडन हुकूमत के हालात आपके सामने। उस गरीब को तो ये समझ नहीं आ रही कि यूक्रेन का सदर प्यूटन नहीं है, वो हुकूमत और अवाम उससे मायूस है, वो फारिग है। वहाँ तब्दीली लाजिम है, वो दीवार पर लिखा हुआ है। अब देखें जो दुनिया के बल्कि जो मुख्तलिफ सदूर और वज़राए आज़म है, वो भी अब मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से करना चाहते हैं। उन्हें पता है आने वाला सदर यही है। तो इन हालात में जो दबाव है वो जो मौजूदा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर बढ़ता जा रहा है। और सबसे बढ़कर जो अमेरिका के बाद अब यूरोप के ममालिक ने, इन सब ने देखें ने 2 साल का वक्त दिया था कि 2 साल में जो करना है कर लो, फ्री हैंड है। और आपके सामने देख लें 2 साल ये नहीं बोले, और इन्होंने जो दावे किए कि हम ये कर देंगे, हम मईशत 1 साल में ठीक कर देंगे, $25 अरब ले आएंगे, खान को ख़त्म कर देंगे, तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर देंगे, दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा आएंगे, दूध शहद की नहरें होंगी, मईशत होगी, वो सब का सब तबाह बर्बाद निकला। 2 साल गुजरने के बाद परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बस कुछ भी नहीं। तहरीक इंसाफ भी मौजूद है, खान भी मौजूद है, अवाम भी मौजूद है, और महंगाई का जिन भी मौजूद है। अब ये सब कुछ करने के बाद भी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का जो दबाव आने वाला है, ये अब यूरोप के देखें 44 ममालिक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही वर्किंग ग्रुप फैसला खान के हक़ में दे चुका है। अमेरिका 368 अरकान दे चुके हैं, बरतानिया इलेक्शन पे दे चुका है, और अब यूरोप के 44 ममालिक की तरफ से जो करारदाद आ गई, तो फिर इनके पास हल बचना नहीं। अमरीकी सफ़ीर को इसीलिए इमरान खान से मिलने के लिए जो अपने मुल्क से दबाव है, ये मोहसिन नकवी से मुलाकात में यही बातें डिस्कस है। एक तो देखें IMF का लोन लेने में अमेरिका की मदद चाहिए, वो इन्हें मिल नहीं सकती जब तक देखें कांग्रेस जो आइंदा आने वाली है अमेरिका की हुकूमत नाराज़ हो, तो IMF का लोन सवाल ही नहीं पैदा होता। मईशत पहले ही तबाह बर्बाद है, ऊपर से अंदरूनी मामलात मज़ीद तबाह बर्बाद है, और अमेरिका इन हालात में इनकी कैसे मदद करे जब उसकी बात नहीं सुनते। अब इन्होंने चीन की बात नहीं मानी थी, चीन नाराज़ हुआ, देख लें हालात। सऊदी अरब की इन्होंने बात नहीं मानी, सऊदी अरब नाराज़ हुआ, हालात देख लें। अक़वाम मुत्तहिदा की बात नहीं मानी, वो नाराज़ हुए, अब आप वो भी आप देख लीजिएगा। अब पूरी दुनिया को नाराज़ करके 1.5 ईंट की मस्जिद बना के अब ज़्यादा अरसा चल नहीं सकते। इसीलिए इमरान खान से बात करना लाजमी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस जिस तरह खड़े हुए, मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, तहरीक इंसाफ एक मजबूत जमात के तौर पर पार्लियामेंट में आ गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो मामला, रिटायर्ड जजेस की तैनाती है, ये जो ऑर्डिनेंस अब लाहौर हाई कोर्ट में 15 जुलाई से शुरू होगा, ये गेम चेंजर होगा। सलमान अकबर केस लड़ रहे हैं। अब ये रिटायर्ड जजेस का मामला ख़त्म हुआ तो उसके बाद हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी, ये सरेंडर कर दें, और इन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। उसके अलावा इनके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, दूसरा रास्ता, क्योंकि इस वक्त सारे रास्ते जाते हैं अडयाला की तरफ। अडयाला की तरफ अगर नहीं जाना तो फिर रास्ते सारे मुल्क से बाहर भागने के ही हैं, और कोई नहीं। सारे मुतालबात खान के सादा से हैं, रिजेक्टेड
خان نے جب کہا ایک تو آئین قانون کے مطابق مینڈیٹ واپس کریں، عوام کی حکومت و عوام کے اوپر سارا مسائل ٹھیک. اب ان لوگوں کو جو اس طرف اڈیالہ نہیں جانا چاہتے وہ پھر ملک سے باہر چلے جائیں گے. ان کے لیے سیف راستہ یہی ہے. دیکھو اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں. طاقتور لوگوں میں اب یہ ایک دوسرے پر ملبہ گرانے کا منصوبہ بھی ہے. قربانی کے بکرے ڈھونڈے جا رہے ہیں. ایک تو انہیں الیکشن کمشنر سردار سکندر سلطان راجہ، جس پر ابھی دیکھیں آرٹیکل 6 کا مطالبہ شروع ہو چکا ہے، سوشل میڈیا پہ سب سے بڑا مطالبہ بن گیا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور جو پاکستان میں الیکشن کے معاملات میں جو واردات ہوئی، جسے اب سپریم کورٹ نے تسلیم کر لیا، 11 ججز نے باقاعدہ طور پر کہ فیصلے کی غلط تشریح کر کے انہوں نے آرٹیکل 6 کے زمرے میں پھنس گئے. اب یہ اطلاعات ہے کہ جنہیں بھاگنے کی تیاری ہے ان کی. اب ان لوگوں کی بدقسمتی دیکھیں، یہ مغربی کسی ملک میں نہیں جا سکتے. دنیا کے کسی بھی مغربی ملک میں جائیں گے تو وہاں پاکستانی موجود ہے، یہ روپوشی کی زندگی گزارنی پڑے گی. مڈل ایسٹ کے البتہ ممالک میں شفٹ ہوں، وہاں آپ کو پتہ ہے جیسے باجوہ صاحب بھی موجود ہیں، اور بھی عرب ممالک میں خفیہ لوگ رہ سکتے ہیں، وہاں آزادی اظہار رائے یا وہاں شاہی حکومتیں ہیں، وہاں ذرا معاملات مختلف ہیں. لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد ان میں سے کوئی بندہ بھی پاکستان میں آپ کو اب نظر نہیں آئے گا. پہلے بھی نہیں ہوتے، اب تو بالکل ہی نہیں آئیں گے، یا انلیس کہ انہیں صدر یا وزیر اعظم کی سیکیورٹی دی جائے. اب انہی حالات میں نواز شریف نے سارے حالات اسیس کیے اور یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب کو باقاعدہ طور پر طاقتور لوگوں کی طرف سے پیغام ملا کہ دیکھو ہم نے نواز شریف کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، جائز ناجائز، قانونی غیر قانونی، آئینی غیر آئینی، ہر کام ہم نے اس کے لیے، لیکن یہ خاموش بیٹھا ہوا. یہ کیوں نہیں کوئی جواب دیتا، کیوں نہیں بولتا؟ تو نواز شریف نے پھر ملکی سیاست پہ ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے. ساری نون لیگ کی سیاست کو گرمی سے نکال کے مری میں ٹھنڈ میں بلایا کہ ٹھنڈے ہو جاؤ. سپریم کورٹ میں سیاسی معاشی جو سپریم کورٹ کے حالات ہیں ان سارے حالات پہ ڈسکشن کی، لیکن اصل معاملہ ان کے پاس یہ ہے، نواز شریف صاحب جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ بھی دے سکتے ہیں. فی الوقت انہیں ان کے بھائی شہباز شریف اور مریم نواز نے روکا ہوا ہے، کیونکہ بھائی وزیر اعظم ہے، بھتیجی وزیر اعلیٰ ہے، یہ تو کسی صورت میں طاقت نہیں چھوڑنا چاہتے. لیکن نواز شریف سمجھ رہا ہے، اس نے دیکھا 40 سال گزارے ہیں، اسے پتہ ہے یہ آخری دور ہے. پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں پوری پارٹی ہمیشہ کے لیے فارغ. یہ جو نئی جماعتیں آ رہی ہیں خاقان عباسی کو، یہ بھی اوپر آ جائے گی، لیکن نون لیگ کا مستقبل ختم. حکومت میں ہوتے ہوئے دیکھیں جو انہوں نے سپریم کورٹ میں کل آپ نے دیکھ لیا جو فیصلے کے خلاف لوگ نکالے، تو 40 لوگ بھی نہیں نکلے. حکومت میں یہ حالات ان کے بہت ٹائٹ ہے، اور اوپر سے معیشت کی ساری تباہی اور بربادی کا الزام ان پر جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، طاقتور لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، سارے کا سارا ملبہ قربانی کا بکرا نواز شریف بن جائے گا. یہ جو تباہی اور بربادی ہے، ابھی تو آئی ایم ایف کے معاہدے آپ کو پتہ ہے، ان کو اسٹاف لیول کے معاہدے پر جو ابھی ایگزیکٹو بورڈ نے منظور نہیں کیا، مبارکے لے رہے 37 مہینوں کے لیے $7 ارب. اب وہ ذرا شرائط سنیں جن بنیادوں پر ایک قرض ملے گا، اور آپ کو اس سے اندازہ بھی ہو جائے گا کہ حکومت نے پوری کوشش کی کہ اس قرض سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں انہیں کم کیا جائے. اب یہ جو 2/3 اکثریت کی کوشش ہے، یہ بھی انہی قانونی پیچیدگیوں کو حل کرنے کے لیے، وہ ریفارمز کے نام پہ بڑی تبدیلیاں کرنی ہیں. وہ تبدیلیاں اگر آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کینیا نے کی، پوری کابینہ فارغ. سری لنکا نے کی، صدارتی محل پہ قبضہ. کینیا میں تو پارلیمنٹ اور جگہوں پر قبضہ. اس طرح دنیا کے وہ تمام ممالک اٹھا کے دیکھیں جہاں جہاں آئی ایم ایف کی یہ تبدیلیاں ہوئیں. دیکھیں 16 جولائی سے پیٹرول اور ڈیزل، پیٹرول $7.67 اور ڈیزل $3.72 یہ بڑھے گا. توانائی کے شعبے میں آ جائیں، بجلی کے تمام معاملات میں آ جائیں. اب جو بل آپ کے جولائی کے آئیں گے وہ اصل اور تباہی اور بربادی لگائیں گے. دیکھیں 100 یونٹ استعمال کرنے پر آپ کا بجلی کا بل کم از کم 4,000 روپے کم از کم، اور 750 یونٹ اگر آپ نے استعمال کی زیادہ سے زیادہ تو 50,000. اب اس کے بیچ میں آپ دیکھتے جائیں 200 یونٹ پہ 10,000 آپ کا بل آئے گا، 500 یونٹ پہ آپ کا 30,000 بل آئے گا. اور یہ اچھا میں آپ کو یہ جو باٹا ریٹ انہوں نے رکھے ہیں، یہ اس طرح بجلی کے بل پہ جو ٹیکسز ہیں وہ الگ ہے، مطلب 18% جو جی ایس ٹی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور اس پہ جو 3 مہینے کے انہوں نے ایڈجسٹمنٹ سر چارجز ہیں وہ سارے اس میں ایڈ کر کے. اب دیکھیں سبسڈی جو انہوں نے ابھی فی الحال دی ہوئی ہے، ابھی 50 ارب کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ اکتوبر تک ہے. وہ ہٹنے کے بعد بس پھر کام ختم. اور آئی ایم ایف کے قرضوں کی تاریخ دیکھیں آپ اٹھا کے، جہاں جس معیشت کو انہوں نے قرضے دیے وہاں منفی اثرات آئے. بجلی اور پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ عام آدمی کی قوت خرید ختم ہو جاتی ہے، صنعت کار کی پیداواری صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بجلی کے ریٹس بڑھ رہے ہیں نا. اب دیکھیں بنگلہ دیش نے کیا کیا، انہوں نے اپنی فیکٹریاں ساری مفت بجلی کی، سارے کے سارے وہاں پہنچ گئے. پاکستان کے لوگ بھی وہاں بھاگ رہے، دنیا بھر سے وہاں جا رہے. یہاں صنعت کار اپنی فیکٹریوں کا اسکریپ میں مال بیچ رہا ہے یا بنگلہ دیش جا رہا ہے. اب یہ آئی ایم ایف کا قرضہ کیوں یہ جو لیتے ہیں وہ تو یا جاتی عمرہ پہ یا بلاول ہاؤس پہ لگتا ہے، وہ ان صنعت کاروں پہ تو نہیں لگتا یا عوام پہ تو نہیں لگتا. اسی لیے حالات بہتر ہو ہی نہیں سکتے. اور معیشت کے حالات اگر آپ کو جلدی سے بتاؤں، دیکھیں یہ اپریل مئی جو مارچ کا مہینہ، یہ جو پہلے 3 مہینے اس میں 68 ارب روپیہ مجموعی طور پر بنا قرض، 68 ارب. اب اس میں 8% انہوں نے اضافہ ہوا. اس میں بیرونی قرضے ہمارے $86 ارب تک پہنچ چکے تھے مارچ کی میں فگر دے رہا ہوں، ابھی لیٹسٹ نہیں ہے، اس میں ابھی مزید اضافہ ہوا ہے.
اب اس لیے آپ سوچ لیں کہ IMF جو پبلک سیکٹر کے اور نجی شعبے کے واجبات ہیں وہ سارے قرض کی قسط جو ہے سود وہ دینے میں ہم اس وقت بالکل قاصر ہیں، نہیں دے سکتے. پاکستانی روپے میں تجارت تو ہوتی نہیں، ڈالر کی جو ذرا سی تبدیلی ہو تو پھر یہاں تباہی پھر جاتی ہے. اس وقت جو اندرونی قرضے انہوں نے لیے ہیں وہ 72% تک پہنچ چکے ہیں. 72%. ذرا دنیا کے حساب سے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اور ابھی IMF کہہ رہے ہیں کہ 5% مزید ٹیکس لگاؤ، یعنی دکانداروں کو، صنعت کاروں کو، کسانوں کو مزید رگڑو. اب کتنا اور رگڑو، ان کے پاس کچھ رہا ہی نہیں. اب آپ سوچیں آپ کے پاس کچھ رہا ہی نہیں دینے کو، تو آپ کہاں سے دیں گے؟ اب یہ قرضے آدھے چین کے، سعودی عرب کے، عرب امارات کے. اور یہ جو معیشت کی تباہی نکلتے دیکھیں اس کے پھر حالات پھر ان کے اپنے دیکھ لیں. میرا آج اسمبلیاں تحلیل ہونے تک بات آ رہی ہے. ابھی جو مخصوص نشستوں میں جو ہوا ان کے ساتھ، ابھی میں وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ وہ ہنسنے والی بات یہ ہے، ہنا پرویز بٹ صاحبہ بیچاری چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی، دفتر میں سبز رنگ کی ڈائری کھول کے بڑا کاٹے ماٹے مار کے ایسے، وہ ان کے ساتھ وہی ہوا جو اگر شادی کی پہلی رات دلہن جائے اور دولہا پتہ چلے بھاگ گیا شادی سے. ہوتا ہے ایسا اس طرح. انہوں نے وہ عظمیٰ کاردار کو سیٹ سے اٹھایا، انہوں نے مکافاتی عمل دیکھے، جن کے حقدار تھے وہ پہنچ گئے. ایک دن کی اتنی چھوٹی سی ان کی بیچاروں کی وہ خوشی. اچھا ایک چیز میں اکثر بھول جاتا ہوں، جو سوشل میڈیا کے لوگوں کو کریڈٹ دینا، جو رضاکار ہیں، اس کی وجہ بہت بڑی. دیکھیں ابھی جو ہمارے بدقسمتی سے فیصلہ ساز لوگ ہیں، یہ ابھی تک انہیں پرانے بزرگ مہر، انہیں سہیل وڑائچ، کامران خان، سار عباسی، انہیں کو پیغامات دیتے، انہیں سے بات چیت کرتے، انہیں سے لگے رہتے ہیں، انہیں کو بلا کے میٹنگز کرتے رہتے ہیں، اور ان کا بیانیہ سوشل میڈیا کا رضاکار 2 منٹ میں توڑ دیتا ہے. ماضی میں ضیاء الحق بھی یہی کرتا رہا، وہ بھی مجیب الرحمان شامی صاحب کو، سہیل وڑائچ کو، یا ان جیسے جو جتنے بھی جو غادری ہیں بڑے بڑے ہمارے، بشر لقمان ہیں، عمر چیمہ، اس طرح کے لوگوں، یہ 48 لوگ ہیں تقریباً، یہ ہر حکومت میں بیانیہ بناتے ہیں. اس سے پہلے یہ واردات جنگ اخبار میں ہوا کرتی تھی. پھر جیو آیا، جیو میں شروع ہوگی، مین اسٹریم میڈیا کے سارے چینل قبضے ملے. دیکھ لیں آپ، سما، ایکسپریس، سنو، AR، یہ سارے کس کے ہیں؟ سارے کے سارے چینل کے مالکان آپ کو پتہ ہے ان کی مٹھی میں ایسے. ابھی عدت کیس میں جو گندگی پھیلی وہ آپ نے دیکھ لی. یہ لوگ بیانیہ بناتے تھے، بڑے بڑے بزرگ مہر تجربہ کار انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے، جو آپ کو بتایا کرتے تھے یہ الیکٹیبلز ہوں گے، یہ جیتیں گے، یہ حکومت اس طرح کرے گی، معاملات ادھر جائیں گے. سیاست بدلی، خان کے شعور سے نوجوان آج بیانیہ بنا رہا ہے. سب کچھ بدل گیا. بیانیہ جو یہ ہم نہیں بناتے، بیانیہ یہ نوجوان بناتا ہے، جو کسی گلی گوٹ چوراہے نکر پہ، کہیں بلوچستان کے پہاڑوں میں کسی گلی کے کونے میں بیٹھا ہے، کوئی خاتون گھر میں، یہ وہ بناتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا وہ بیانیہ ہے. اب دیکھیں یہ جنید اکبر، یہ ٹک ٹاکر، یہ یوٹیوبر، صحافی، یہ نہیں بیانیہ بنا، بیانیہ پاکستان کا نوجوان بنا رہا ہے. وہ 100 روپے کا پیکیج اور 5000 روپے کا موبائل پکڑتا ہے اور اپنی غربت محرومیوں کے ساتھ ساتھ مظالم کو خود بیان کرتا ہے، اور وہ پہنچتے ہیں ہم تک. اب دیکھیں جو جماعت جولائی میں کتنی کمزور لگ رہی تحریک انصاف، لیکن ایک بندہ نہیں ٹوٹا الیکشن کے بعد. 2 اکثریت بھی لے گی، انٹرنیشنل دنیا بھی ساتھ ہوگی، سپریم کورٹ کے ججز بھی ساتھ کھڑے ہوئے آج، کیونکہ اس جماعت کا نظریہ پاکستان کے بچے کے دماغ میں پہنچ چکا ہے. اور یہ اسی کا دباؤ کا نتیجہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے کانٹینٹ کریٹر، یہ بڑے یہ جنید اکرم صاحب بہت بڑے کانٹینٹ کریٹر ہیں. اب ان کی میں ویڈیوز ابھی میں نے کوئی 1-2 دیکھی ہیں کچھ، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، معافی مانگی ان بچوں کی وجہ سے کہ جی میں ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے پنجاب کی گرمی کو محسوس نہیں کر سکا، حالات ایسے نہیں تھے مجھے بات کرنی. وہ کہتے جی ماتم میں جا کے آپ کسی کی فوتگی پہ خوشی کے کارڈ نہیں دیتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. پنجاب حکومت ان بدترین حالات میں عوام کی چادر اتار کے بیچ کے پیڈ پروموشن کروا رہی ہے، اسے بے نقاب کیا گیا ہے. کوئلوں کی دلالی آپ نے کی، منہ تو کالا ہوگا. گوبر کو جب آپ حلوہ بنا کے پیش کریں گے تو لوگ پاکستان کے باشعور ہو گئے ہیں بخدا. یہ ان وارداتوں کو 2 منٹ میں پکڑ لیتے ہیں. اب یہ وہ کوئی 1980s 90 کی دہائی نہیں ہے کہ آپ نے ایک اعلامیہ جاری کیا ایک صفحے پہ تو لوگوں نے فوراً نعرے مارنے شروع کر. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اب آپ لوگوں کو اب بیوقوف بنا ہی نہیں سکتے. یہ تو بلکہ 4 ہاتھ آگے چلے گئے. اب تو انہیں سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ خود سوچتے ہیں. یہ وہ دور نہیں رہا کہ اب جنید اکرم ہوں یا کوئی بھی بڑے بڑے کانٹینٹ کریئٹر، مجھے کہ نام بھی کئی بہت ساروں کے نہیں آتے ہیں، صحافیوں کی بات کر لیتے ہیں. یہ سارے لوگ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے. پیڈ ٹک ٹاکرز ہوں، جو مرضی لے لیں. اب عوام اپنا بیانیہ خود بنا رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اور خان کا کل آپ لوگوں نے اگر صاحبزادہ حامد رضا کا انٹرویو نہیں دیکھا تو میں آپ سے ناراض ہوں. اب دیکھیں اس بندے کا انٹرویو لازمی. بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں ایک انٹرویو میں نے کی. انہوں نے کہا یہ جو خان کا جسمانی بظاہر خان جو ہمارے سامنے موجود ہے اور ایک خان لوگوں کے دماغوں میں موجود ہے، وہ جو دماغ کے اندر اور دل کے اندر خان موجود ہے وہ دیکھنے والے خان سے بہت اوپر ہے، بہت بلند ہو چکا ہے. اسے کہتے ہیں نظریہ.
اور یہ جو نظریہ عمران خان نے دے دیا یہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اس وقت. اب دیکھ لیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو نظریہ پاکستان سے چلا یہ پوری دنیا میں آپ کو, فرانس میں دیکھ لیں میکرون کی حکومت گئی, انگلینڈ میں دیکھ لیں وہاں پہ حالات کیا ہوئے, رشی سونک, ابھی امریکہ میں دیکھ لیں آپ, یورپ میں دیکھ لیں آپ, ہندوستان میں دیکھ لیں مودی 2/3 اکثریت نہیں لے سکا. یہ سارا وہی نظریہ ہے پوری. اس کے علاوہ مالدیپ میں دیکھیں, یہ 7-8 پورے میں کو گنا سکتا ہوں پوری, یہاں جہاں پوری دنیا میں ایک چینج آیا ہے. تو یہ نظریہ عمران خان کا نظریہ تھا حقیقی معنوں میں. یہ جو کل آپ, اگر آپ کو یقین نہیں پاکستان میں خان کا نام بیان کیا, آپ دنیا کی اخبارات اٹھائیں, کل 26 بڑے انٹرنیشنل جرائد میں نے دیکھے سارے خان کی خبروں سے فرنٹ. تو یہ بیانیہ اس طرح بنتا ہے. بہرحال عدت نکاح کا فیصلہ محفوظ ہے, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا. یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.